अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तज़किरा आज के प्रोग्राम में किया जाना है। मरदमशुमारी में हर तौसी के साथ कराची की आबादी में इजाफे पर माहिरीन का शुकों को शुबहात का इजहार। मुनसिफाना और शफाफ मरदमशुमारी का इनेकाद मुश्किल है जब तक कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऐसा करने पर आमादा ना हो। अर्बन रिसोर्सेज सेंटर की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें कहा गया कि मरदमशुमारी के दौरान कोताही का रुझान था जो जानबूझकर और मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 2017 की मरदमशुमारी पर पहले ही लोगों का नुक्ता नजर मनफी था, सियासी जमातों ने इसका फायदा उठाया। साथ साथ ये भी बात सामने आई कि मरदमशुमारी के नताइज के ऐलान से पहले ही जमातों ने उसे मुस्तरद कर दिया और उसे धोखादही और गैर मुनसिफाना करार देना शुरू कर दिया है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हो रही, हमें पूरा और दुरुस्त गिना जाए। पहले दिन से कहता रहा कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हो रही है, मुझे मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। साथ साथ ये भी कहा मुराद अली शाह ने कि वफाकी वज़ीर हसन इकबाल से आज बात की और उन्हें खदशात बताए हैं। जबकि सिंध की आबादी ज्यादा है लेकिन गलत गिना गया, जब तक दुरुस्त नहीं गिना जाएगा हमें मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं होंगे। 7 मिलियन तक आबादी को कम गिना गया, 2017 में कराची को भी कम गिना गया था। जबकि हाफिज नईमुर रहमान भी मैदान में आए, कहा कि कराची की गिनती पूरी होनी चाहिए, इसके लिए अगर मरदमशुमारी की तारीख में तौसी ना की गई तो फिर एहतजाज होगा। यह भी कहा कि इस डिजिटल मरदमशुमारी से भी वही हुआ है जो पहले की मरदमशुमारी में हुआ था। इस पूरे अरसे में किसी शहर को इख्तियार नहीं था कि खुद पता कर सके कि इसे गिना गया है या नहीं। पहले भी ये लोग एमक्यूएम के जरिए कराची को फरोख्त किया करते थे। अगर हुकूमत और उसके साथ मिली जमातों ने मरदमशुमारी पर पूरी तरह आवाज ना उठाई होती तो आज हम एहतजाज करेंगे। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का इंदिया दे दिया है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची में कोई घर ऐसा नहीं बचा जो ग्राउंड प्लस 4 या 5 ना हो। लाड़काना में घरों के स्ट्रक्चर्स 31% बढ़ रहे हैं, कराची में सिर्फ 13% स्ट्रक्चर्स बढ़े हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5% घर बढ़े हैं, जबकि पूरे सिंध में 11,35,000 घरों में इजाफा हुआ है। साथ साथ मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सबको दुरुस्त गिना जाए, ना किसी को कम गिना जाए और ना किसी को ज्यादा गिना जाए। हमारा एक आला सतह के वक्त ने वजीर आजम से मुलाकात भी की थी। इस तरह होने वाली मरदमशुमारी को कतई नहीं मानेंगे। आज के प्रोग्राम में यह भी बताएंगे कि कराची और हैदराबाद का मेयर कौन होगा। वजीर आला सिंध ने बता दिया, पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब का नाम फाइनल कर दिया। मेयर कराची के उम्मीदवार के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो गई। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की है। मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए बतौर उम्मीदवार मंजूरी दे दी है। जबकि पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इदारों के इंतखाबात स्केड्यूल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि बल्दियाती इंतखाबी स्केड्यूल की मुद्दत को कम किया जाए। पहले मखसूस नशिस्तों का मरहला मुकम्मल करके पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें डिक्लेयर की जाए। निसार खड़ो ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इदारों के लिए 1 माह के अरसे का स्केड्यूल ताखीरी हरबा है और पार्टी इस हरबे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी स्केड्यूल की मुद्दत को कम करे और पहले मखसूस नशिस्तों का मरहला मुकम्मल किया जाए। साथ साथ ये भी कहा कि हलफ बर्दारी का अमल मुकम्मल होने के बाद मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब कराया जाए। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में कमी करने की हिदायत कर दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर 35 ट्रांसपोर्टर गाड़ियों के मालकान को किरायों में कमी के लिए खत अरसाल किए गए हैं। जबकि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हो चुकी है, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को किरायों की कमी का कहा गया है। किरायों में कमी न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि कराची में रात के बाद दिन में भी गैस की 3 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया। गैस की लोड शेडिंग का मजमूई दौरान ये 11 घंटे तक पहुंच चुका है। बुध के रोज कराची के रिहायशी इलाकों में गैस गायब हो चुकी है और लगभग निस्फ शहर के सार्फिन को दिन भर गैस दस्तियाबी नहीं रही है। 200 MMCFD गैस की कमी का सामना है, लिहाजा शहर में रोजाना दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक गैस बंद की जाएगी। SSGC का मौक़िफ़ सामने आ गया। इससे कबल कराची में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस पहले ही बंद की जाती रही है। इस तरह कराची के शहरी मजमूई तौर पर 11 घंटे सुई गैस से महरूम रहेंगे। आखिर में आज आपको बताने जा रहे हैं कि मुल्क भर की 50% जामियात डिफॉल्ट कर चुकी है। अंजुमन असातिज़ा का मौक़िफ़ सामने आया कि मुल्क भर में 50% जामियात डिफॉल्ट कर चुकी है। बैंक भी सरकारी जामियात को कर्जा देने को तैयार नहीं है।
جبکہ گزشتہ 3 سال سے سرکاری جامعات کی گرانٹ بھی نہیں بڑھی ہے۔ ملک بھر کی جامعات کی سالانہ گرانٹ 500 ارب جبکہ ترقیاتی گرانٹ 200 ارب کرنے کا مطالبہ کیا ہے انجمن اساتذہ نے۔ ملک بھر میں 147 جامعات ہیں، 108 ارب تقسیم ہو رہا ہے۔ ملک بھر کی 50% جامعات ڈیفالٹ کر چکی ہیں۔ بہرحال خبروں کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک سب سے پہلے مردم شماری ہے۔ مردم شماری پر تمام سیاسی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پروگرام کے اندر کہ جو سینسس کا رزلٹ آیا ہے 4 بار توسیع کرنے کے بعد 5ویں بار بھی توسیع کی گئی ہے، اور 15 مئی کو یہ آخری ڈیٹ تھی۔ اس کے اندر کراچی کی آبادی جو ظاہر کی گئی تھی وہ 1,90,00,000 کے قریب آبادی کاؤنٹ کی گئی تھی۔ تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی نظر آئیں، کلیم کرتی نظر آئیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تمام سیاسی جماعتوں کے موقف آئے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آج میدان میں آئے، حافظ نعیم الرحمان صاحب آج خوب گرجے برسے، اور ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی خوب جو ہے وہ میدان میں اتر کر بولی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھنا یہ کہ وفاقی حکومت کیا کرتی ہے یا پاکستانی ادارہ شماریت اس کے اوپر کیا عمل درآمد کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر کیا حکمت عملی ہے۔ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی سے ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ شاہینہ شیر علی صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاہینہ آپ کا۔ اور دوسری جانب ہمارے ساتھ ایم کیو ایم سے طہا احمد موجود ہیں۔ طہا آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ذرا پیپلز پارٹی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ مردم شماری درست نہیں ہو رہی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ مردم شماری پر تحفظات ہیں، ہمیں پورا اور درست گنا جائے۔ اب کیا کرنے جا رہی ہے اس وقت سندھ حکومت یا پھر پیپلز پارٹی؟ جی دیکھیں بلال، آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے میرے بھائی، پہلے ہی دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کا یہی موقف تھا کہ جو سینسس ہو رہے ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ تاریخیں بھی اس لیے بڑھائی گئی ہیں۔ اتنا بڑا شہر کراچی جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک عام انسان کو بھی پتا ہے کہ شہر کراچی کی آبادی دنوں دن تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شہر کو جس طرح سے گنا جائے اس طرح سے نہیں گنا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مردم شماری جو ہے ہر شہر کا رائٹ ہے کہ اس کو مکمل طور پر گنا جائے تاکہ اس شہر کو اس کا حق مکمل طور پر ملے۔ شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف رہا ہے، اور آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کھل کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کر کے سب کو بتا دیا کہ جس طرح اس شہر کو گننا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوا ہے۔ یہ مردم شماری کی جو ڈیٹ ہے یہ بڑھا دی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے شہر کو صاف و شفاف طریقے سے گنا جائے۔ ٹھیک ہے شاہینہ، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو شمار کنندگان تھے وہ سندھ کے سرکاری جو لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو ہی رکھا گیا تھا۔ پہلے ادارہ شماریت نے کہا کہ انیومریٹرز کی جانب سے یعنی کہ شمار کنندگان کی جانب سے بہت سی کوتاہیاں سامنے آئیں۔ جو ایڈمنسٹریشن تھی، ڈیپٹی کمشنرز تھے، جو اسسٹنٹ کمشنرز تھے، ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، ان کی جانب سے بھی کہیں نہ کہیں لیکیجز دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری تو سندھ حکومت پر بھی تو عائد ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں سندھ حکومت کو جو کام دیا گیا تھا وہ بخوبی کر رہا تھا، لیکن ڈیجیٹل سینسس، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سینسس میں جس طرح سے ایریا بنائے گئے ہیں بلال، اس میں اتنے جمپس تھے۔ میں خود اپنے ڈسٹرکٹ کی میٹنگ میں 2-3 دفعہ بلایا گیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے آپ نے عجیب، جیسے میرا ایریا ہے یہ کمپلیٹ ہونے کے بجائے آپ نے جمپ کر کے آپ کہیں اور جا رہے ہو، اور میرے یہاں سے 20 گھر رہ رہے ہیں، لیکن وہ جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈیجیٹل سینسس کر رہے ہیں، ہمیں جو کوڈ دیا گیا، ہمیں جو ایریا دیا جاتا ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ گھر رہ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گھر رہ رہا ہے، لیکن جو ہمارے پاس ٹیب ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں وہ ایریا آ ہی نہیں رہا ہے۔ بہت سارے ایشوز جو ہیں اس عملے کے ساتھ بھی تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا آپ کو پتہ یہ بہت بڑی وہ ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو فل فور جو ہے وہ صحیح کیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا انیشیل کامنٹ آ چکا ہے، لیکن بہت سے سوالات ہیں، ابھی ٹیکنیکل کوسچنز ہیں، وہ آپ کی طرف میں کروں گا سوالات۔
تہا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کا نیریٹو کیا ہے اس پر؟ ایم کیو ایم نے تو 4-5 ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم سے، پھر ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، پھر ہم نے دیکھا کہ ملاقات کے بعد احسن اقبال کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، پھر امین الحق اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کراچی کو گنا گیا ہے تقریباً جتنی کلیم کرتے ہیں آپ لوگ آبادی، اس کا نصف سے بھی کم ہے جو آبادی اس وقت آئی ہے سامنے۔ اب ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، آج کی جو ہماری پریس کانفرنس تھی وہ بڑی واضح اور بڑی جامع تھی، اور ہم نے اپنا سٹانس بڑا کلیئرلی اس میں واضح کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، کراچی کی عوام کو بتایا ہے کہ پہلے دن سے ایم کیو ایم کی ہی ڈیمانڈ پہ، ایم کیو ایم کی ہی گزارش پہ، ایم کیو ایم کے مطالبے پہ ہی یہ ڈیجیٹل مردم شماری وقت سے پہلے کرائی گئی، اور ایم کیو ایم کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ مردم شماری کرائی گئی۔ لیکن جس طرح سے ہم پہلے دن سے پریس کانفرنسز کے ذریعے، میڈیا ٹاکس کے ذریعے، آپ لوگوں کے چینلز کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے، یہ اپنی میٹنگز کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے مردم شماری کا اس میں بدنیتی ہے، اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس بات پہ یقیناً کہیں نہ کہیں ایک نیشنل لیول کا کنسنسس پایا جاتا ہے کہ کراچی کی آبادی کو جان بوجھ کے کم گنا جائے۔ دیکھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں اربنائزیشن ہو رہی ہے، لوگ ہمیشہ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ 13% بڑھی ہے 2017 سے 2023 تک، اور لاڑکانہ کی آبادی جو ہے وہ 27% بڑھ گئی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں 8% گھر ایسے ہیں جہاں صرف ایک آدمی رہتا ہے، اور ان 8% میں سے 7% کراچی میں؟ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کراچی میں تو اتنے ہائی رائزز ہیں، اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، کراچی کی گروتھ تو ورٹیکل بھی ہے، ہاریزونٹل بھی ہے، لیکن بار بار یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم اس پہ بالکل خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ایم کیو ایم نے مسلسل اس پہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور اگر ہماری جو جائز مطالبات ہیں اور ہمارے جو جائز گزارشات ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے، اور ملک کے قانون اور آئین میں رہتے ہوئے جہاں جہاں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، جس سطح پہ احتجاج کر سکتے ہیں اس سطح پہ احتجاج کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح کراچی کے لیے آواز بلند کریں گے، اور کراچی کے، حیدرآباد کے اور اربن سٹیز آف سندھ جتنے ہیں ان کے لوگوں کے حقوق کے لیے۔ لیکن تہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت حکومت کا حصہ ہی ہیں نا، تو پھر حکومت کا حصہ ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ 5 دفعہ ملاقات ہو گئی، جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ایک اعلیٰ سطح کا وفد نے 5 دفعہ وزیر اعظم سے ملاقات کی، لیکن پھر بھی اسی جملے کے اگلے حصے میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہونے والی مردم شماری کو قطعی نہیں مانیں گے۔ کیا لگتا ہے کہ جو حکومت ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ نہیں سن رہی ہے آپ کی 5 دفعہ ملاقاتوں کے بعد بھی؟ دیکھیں بلال، آپ ایک کونا مشق صحافی ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور آپ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں جا کے اپنی ذات کے لیے، اپنے کسی انڈیویجول کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارے مطالبات تو پہلے دن سے لے کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جو کراچی اور اربن سندھ کے جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے لیے مسائل ہیں، ہم نے ہمیشہ اس پہ بات کی۔ ہماری ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی وزیر اعظم صاحب نے آن ریکارڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ لوگوں کی ریسرچ سے مجھے پتا چلا کہ پورے پاکستان میں کتنے فلاز ہو رہے ہوں گے اس سینسس کے پروسیس میں، اور یہ جو 2 یا 3 دفعہ جتنی دفعہ بھی یہ آگے بڑھا اور اس کے بعد آبادی بڑھی، وہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ ہی اس کی ڈیٹس کو آگے بڑھایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیٹس بڑھی ہیں تو آبادی بھی بڑھی ہے، لوگ برآمد ہوئے ہیں۔ ایسا لیکن تہا یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے، میں اس چیز کو کوٹ کر چکا ہوں، میں اس چیز کو کوٹ کر چکا ہوں اپنے پروگرام کے اندر، فیصل سزواری کی ایفرٹس کو بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ نادرا سے ڈیٹا لینے کے اوپر وہ ریکویسٹ کی گئی تھی، پھر میں ادارے شماریات کی ایفرٹ کو بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ جو ڈاکٹر نعیم ظفر ہے انہوں نے فاروق ستار صاحب کو خط لکھا تھا، جب فاروق ستار صاحب نے کہا کہ 32,000 کے قریب کچھ ہائی رائزنگ بلڈنگ ایسی ہیں جن کو نہیں شمار کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 5 دفعہ آپ لوگوں نے ملاقات کی وزیر اعظم سے، ایک نئی ڈیٹ دی جاتی تھی، توسیع کی جاتی تھی، اور چند لاکھ لوگوں کا اضافہ کیا گیا اور اس کو لا کے روک دیا گیا 1,90,00,000 پر۔ لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایفرٹس ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اس پہ آج، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم اپنے، دیکھیں ہم کوئی لشکر تو ہے نہیں، ہم اس ملک میں نہ دہشت گردی کر سکتے ہیں جیسا پاکستان تحریک انصاف نے کیا، نہ ہم اس ملک کے کسی ادارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، ہم محب وطن لوگ ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں کیا؟
ہمارے آباؤ نہیں، ہم کریں گے ہی نہیں نا. ہمارے آباؤ اجداد نے مطلب ملک بھر کی آپ نے بات کی کہ جیسے انہوں نے کیا نہیں کر سکتے، اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، ہم چاہ ہی نہیں سکتے. مطلب پھر یہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہونی چاہیے نا بات. ہم دیکھیں، میں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے، یہ والی بات اس لیے کی کہ ایز اے سیاسی جماعت، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنا احتجاج کریں، پارلیمنٹ میں احتجاج کریں، سڑکوں پہ آئیں، آئین اور قانون. تو پھر آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ جب پچھلی حکومت کا حصہ تھے آپ لوگ، اسی جماعت کا حصہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا تھا آپ نے، خوشی ہو رہی ہوگی پھر؟ بہت زیادہ. وی آر سو ہیپی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے. لیکن افسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ اس جماعت کا حصہ تھے جس کے اندر منسٹریز بھی آپ کے پاس تھیں، کراچی کا مینڈیٹ بھی آپ کے پاس تھا، کراچی سے سیٹس بھی آپ کے پاس تھیں. ہمارا ضمیر مطمئن ہے. ہم تو کراچی کی بات کرنے کے لیے ظاہر ہے ڈیموکریٹک کے ساتھ جا کے تو نہیں بیٹھیں گے نا، ریپبلکنز کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے. جو پارٹی ووٹ لے کے یا سیٹیں جس طرح سے یہ چھین چھان کے آئے تھے، جو بھی پارٹی آئے گی، ہم تو کراچی کے حقوق کے لیے اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے. اور انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ایکسس انہی لوگوں کو ملتا ہے جو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. تو ہماری کاوشوں سے جتنی بھی آبادی بڑی ہے، جو بھی اس وقت کراچی کی سچویشن ہے، 147 ملین پہ اگر یہ آبادی کلوز نہیں ہوئی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ والا کریڈٹ تو آپ ایم کیو ایم کو دیں. دیکھیں، میں اپنے پروگرام کے اندر بارہا ان سیاسی جماعتوں کا تذکرہ کرتا رہا ہوں جس کی ایفرٹ سے 1,30,00,000 سے یہ آبادی 1,90,00,000 تک پہنچ چکی ہے. لیکن سوال ابھی بھی اس کا جواب موجود نہیں ہے. میں تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں، اب آپ کا موقف ہے تو آپ سے پوچھتے، تو پھر میں شاہینہ کی طرف جاؤں گا کہ یہ جو آبادی ہے یہ 3 کروڑ تک کیسے پہنچائی جائے گی؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ اس کام کو کتنے جلدی کیا جائے گا؟ کیونکہ جو ممبر سینسس ٹیکنیکل کمیٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب خانہ شماری ہی نہیں ہوئی ہے بہت سارے بلاکس میں، مردم شماری کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہاؤس کاؤنٹ میں ہی فالٹ ہے. پہلے گھروں کو ہی نہیں گنا تو اس گھر کے اندر لوگوں کو کیسے گنیں گے؟ بلال، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ہم اس پہ چلیں، آپ کو میری بات تو سمجھ میں آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت حکومت کا حصہ ہے، وزیر اعظم سے ملنے تک کا ایکسس ہے، یہ فائدہ ہے حکومت میں رہنے کا. اب کیا کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم؟ خانہ شماری کروائے گی، پھر مردم شماری ہوگی، کتنا وقت لگ جائے گا اس کو؟ پھر حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں، این اے کی سیٹس کم ہو سکتی ہیں اگر آبادی کم ہو تو. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان کے قانون میں، آئین میں رہتے ہوئے جس حد تک ہم احتجاج کر سکتے ہیں ہم جائیں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ کوئی بھی. پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج ایکسپیکٹڈ ہے ایم کیو ایم کا؟ جس جگہ بھی کر سکیں گے کریں گے یار. یہ تو ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. چلیں، میں ذرا پیپلز پارٹی کا موقف بھی لے لوں. تھا شاہینہ، ایم کیو ایم نے تو کہہ دیا ہے کہ احتجاج کریں گے، احتجاج کا اندیا دے چکے ہیں. آج مصطفیٰ کمال صاحب بھی، فاروق ستار صاحب بھی، اور ابھی طاہا نے بھی اس بات کو انڈوز کر دیا. ایم کیو ایم کا موقف سامنے آ گیا، یعنی کہ رابطہ کمیٹی کا موقف ہمارے سامنے آ چکا ہے. شاہینہ، سندھ حکومت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کا پاس ایک ایڈوانٹیج تھا کہ بات کر سکتے تھے وزیر اعظم سے بھی، احسن اقبال سے بھی، اور بات آبویسلی کی ہوگی. لیکن جس طرح سے ایم کیو ایم نے 5 ملاقاتیں کی ہیں، جو تمام چیزیں میڈیا پر سامنے نظر آئی ہیں، کیا پیپلز پارٹی نے بات کی ہے؟ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ایکسس ہے، فرینڈلی بات کی جا سکتی ہے، اس طرح سے محنت کی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، ہر جگہ، ہر فورم پر اپنے حق اور حقوق کے لیے آواز بلند کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یقیناً اس پہ بھی بات کی ہوگی. لیکن جس طرح سے ابھی بھی میرے بھائی نے جو بتایا، جو باتیں کی، جیسے لاڑکانہ کی وہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ بتائی گئی، پھر حیدرآباد اور کراچی کی گر شماری میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، میں نے کہا ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں، ہاں تو لاڑکانہ میں گھروں کے اسٹرکچر 31% بڑھ گئے، کراچی کے اندر صرف 13% بڑھے، حیدرآباد میں صرف 5% بڑھے. ہاں دیکھیں بلال، جب گاؤں دیہاتوں میں آپ اور ہم لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کے برابر میں چھوٹا سا کچن، وہ ہو جاتا ہے ان کا گھر. اچھا. اور کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے، سپوز ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے جاننے والوں کے گھروں میں بھی یہ چیز ہو، ایک ہی گھر ہے، ٹھیک ہے، اس میں 4 بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جہاں پر یہ بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، کثیر المنزلہ، ان کو ایک گھر تصور کر لیا ہوگا کیا؟ بات سنو بلال، انہوں نے غلطی کیا کی، اس 4 بھائیوں کو 4 فیملی گننا ہے، انہوں نے اس گھر کو ایک گھر ڈکلیئر کر دیا ہے.
تو اس پر آواز اٹھائیں نا، اس پر بات کریں. مجھے اس وقت سب سے زیادہ تشویش اس چیز کی ہو رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ تحفظات ایک ہی ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. شاہینہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ ایک پیج پر بیٹھ جائیں نا، آپ سندھ حکومت ویلکم کریں ایم کیو ایم کو. آج پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے پریس کانفرنس کی، جی ٹھیک ہے، جماعت اسلامی نے بھی پریس کانفرنس کی. ورڈنگ ہر کسی کے چینج ہوں گے، لیکن مسئلہ ایک ہی ہے، سب ایک آواز ہو کے اس شہر کے لیے بات. تو آپ ویلکم کریں، آپ سندھ حکومت کا حصہ ہیں، آپ ایم کیو ایم کو ویلکم کریں، آپ جماعت اسلامی کو ویلکم کریں. آپ کہیں کہ ایک پیج پہ بیٹھتے ہیں اور ہم وفاق سے بات کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جس نے اس صوبے اور اس شہر کے لیے آواز بلند کیا ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو ویلکم کیا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں اور ہم کل بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آؤ اس شہر کو بنانا ہے. تو اس شہر کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ سب مل کے کام کریں گے تو آگے کوئی نتائج انشاءاللہ تعالی ان پریس کانفرنس کے بعد کچھ نہ کچھ نتائج سامنے آئے گا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے، کیونکہ مردم شماری کے اس وقت نتائج سامنے آ چکے ہیں. حتمی رزلٹ آ چکا ہے. 1.90 کروڑ کے قریب یہ آبادی تصور کی گئی ہے کراچی کی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی تمام سیاسی جماعتیں 3 کروڑ سے زائد کلیم کرتی آ رہی ہیں. کیسے کریں گے؟ اب یہ ان سیاسی جماعتوں کی اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے. وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے ہم بلدیاتی انتخابات سے ریلیٹڈ، اور میئر کے حوالے سے ایک نام سامنے آیا، وہ آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد.